अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टॉक विद डॉक्टर सिप्तान। सलीम एक जागीरदार सियासी घराने में पैदा हुआ जिसके वालिद साहब अपने ज़िला के सदा बहार MNA थे। सलीम की पैदाइश। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी मुफीद वीडियोस आपके लिए बना सकूं। उनके वालिद की शादी के 15 साल बाद हुई। सलीम की पैदाइश पे बहुत खुशियां मनाई गईं, बहुत भंगड़े डाले गए, क्योंकि सलीम अपने वालिद की इकलौती औलाद थी और उसके मुस्तकबिल के सियासी कैरियर और उसकी जायदाद और जागीरों की इकलौती वारिस थी। सलीम को बचपन में बहुत प्यार मिला। सलीम के पास हर किस्म के खिलौनों की बहुतात थी, जिनमें कुछ ऐसे खिलौने भी थे जो बेबी गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं और बहुत सारे खिलौने ऐसे थे जो बेबी बॉय इस्तेमाल करते। बहरहाल सलीम को 4 साल तक तो इस मिक्सचर टाइप खिलौनों से दिलचस्पी रही, मगर 4 साल की उम्र के बाद सलीम को ये महसूस हुआ कि उसे कार, बस, पिस्तौल और फुटबॉल वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसको तो ज्वेलरी और गुड़िया अच्छी लगती हैं। सलीम को ये लगा कि उसका जो नाम सलीम है वो भी अच्छा नहीं है और उसका नाम तो सलमा होना चाहिए। वो भी अपनी माँ के साथ दुपट्टा करके बाहर जाया करे, वो भी अपनी माँ की लिपस्टिक लगाए, वो भी मेकअप करे, वो भी शीशे के सामने खड़े होके अपने बनाओ सिंगार करे, वो लंबे लंबे बाल रखे और रंग बरंग के कपड़े पहने। मगर सलीम की ये आदतें, सलीम की ये गुड़िया के साथ मोहब्बत वालदैन को एक आंख नहीं बाती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वालदैन के कई दफ़ा समझाने के बावजूद सलीम लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके और अबाया पहन के उस मीटिंग में चला गया जिस मीटिंग को उसके बाबा हेड कर रहे थे, और उस मीटिंग में पूरे ज़िला के सियासी मौजूद थे। जब सलीम को इस गेटअप में बाकी सियासियों ने देखा तो MNA साहब गुस्से से लाल पीले हो गए और उसने कहा, ये ऐसे ही पागलों वाले काम करता है, बच्चा है। लेकिन घर आके सलीम पे ऐसा तशद्दुद हुआ, ऐसा तशद्दुद हुआ कि सलीम के जिस्म पे निशान पड़ गए। और सलीम के बाप ने ये कहा कि आज के बाद अगर ऐसी महफिल में आप ऐसे गेटअप में आए और मेरी इज्जत को मट्टी में मिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। सलीम अपने आप को सलमा का नाम देना चाहता है, सलीम लड़कियों वाले कपड़े पहनना चाहता है, मगर उसका बाप बजिद है कि तुम मेरे इकलौते लड़के हो और तुम मेरी जायदाद के और मेरी विरासत के वारिस हो। मैं तुम्हें हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी एक लड़की बनकर गुजारो। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रोज़ की मार कुटाई, रोज़ की मार पीट से तंग आकर MNA साहब सलीम को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब सलीम के वालिद को ये समझाते हैं कि आपका बच्चा इंटरसेक्स है, आप उसको ट्रांसजेंडर मत समझें। आप उसको मर्द से औरत कैसे बना सकते हैं जबकि उसके जिस्म में मौजूद ज़्यादातर हार्मोन्स औरत की तरफ झुकाव रखते हैं। MNA साहब इस जिद पे थे कि डॉक्टर साहब उसके बच्चे को ऐसी दवाइयाँ दें जिससे उसका बच्चा मर्द बन जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया और सलीम के वालिद साहब वहाँ से चल पड़े। किसी तरह उन्होंने मैनेज कर लिया और सलीम को ऐसे हार्मोन्स दिए जाने लगे, ऐसी ड्रग्स दिए जाने लगीं जिसकी वजह से
سلیم کا جینڈر تبدیل ہو جائے یا سیکس تبدیل ہو جائے اور سلیم بجائے لڑکیوں کی طرف مائل ہونے کے سلیم ایک لڑکا بن جائے۔ اب سلیم پہ 3 قسم کے پریشرز ہیں۔ پہلا پریشر اس کی باڈی پہ ڈائریکٹ پریشر ہے، جو کہ مختلف قسم کے ہارمونز اور ڈرگز کی وجہ سے ہر وقت اس کے جسم میں درد رہتا ہے، اسے سستی رہتی ہے، وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، اس کو الٹی آتی ہے، اس کے سر میں درد ہر وقت اتنا رہتا ہے کہ وہ سکون سے سو نہیں پاتا، اور اس کو کبھی بہت نیند آتی ہے، کبھی بالکل نیند نہیں آتی ہے، اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مگر سلیم کی سننے والا کوئی نہیں ہے، اور گھر میں الٹا اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تم نے ضرور ضرور لڑکا بننا ہے۔ دوسرا پریشر سلیم پہ اپنی ذات کا ہے کہ سلیم اس چنگل سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو عورت میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا پریشر سلیم کے گلی محلے کے لوگوں کا ہے، جو کوئی اس کو ہجڑا کہتا ہے، کوئی اس کو زنانہ کہتا ہے، کوئی اس کو مخنث کہتا ہے، اور کچھ ایسے بدماش قسم کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سلیم اسی کشمکش میں رہے تاکہ ان کو ایک ایسا سیکسول آبجیکٹ ملا رہے جس کو نہ عورتیں اون کریں اور نہ مرد اون کریں۔ آخر کار سلیم ایک دن اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے شہر کو روتی آنکھوں کے ساتھ چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ والی زندگی نہیں جینا۔ وہ ایک ایسی کمیونٹی میں چلا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا کمیونٹی کہتے ہیں۔ اس کمیونٹی میں جا کے سلیم ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈانس مجروں کی محفل میں جاتا ہے، اور سلیم اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ کربناک ثابت ہوتی ہے۔ سلیم کو ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلیم کو نہ صرف سائیکلوجیکلی ڈسٹرب کیا جاتا ہے بلکہ سلیم کو فزیکلی بھی بہت ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ سلیم ایک تنگ گلی میں، ایک اجڑے ہوئے مکان میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی کوٹھیوں پہ جا کے مجرے کرنا، ڈانس کرنا، اور پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچ کے سلیم آخر کار تنگ آ جاتا ہے اور وہ ایک رات اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ لیکن سلیم اپنے ساتھ ایک پیج چھوڑ جاتا ہے جس پہ سلیم یہ لکھتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا، میرا کیا جرم تھا کہ مجھے خدا نے اگر ایک اس طرح کے جنس میں پیدا کیا تھا جس میں عورت کے ہارمونز زیادہ تھے، تو مجھے آخر کار عورت اور مرد کی لڑائی میں کیوں ڈالا گیا، مجھے آخر کار مرد بنانے پہ کیوں مجبور کیا گیا جبکہ میں مرد نہیں بننا چاہتا تھا۔ اور سلیم نے لکھا کہ مجھے اتنے دکھ بھی لے، میں اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میں اتنے گرے ہوئے کام کرتا رہا صرف اور صرف اپنی پیٹ کی خاطر، صرف اور صرف اپنی زندگی جینے کی خاطر، لیکن آج میں بے بس ہو گیا ہوں، آج میں اپنی زندگی سے ہار چکا ہوں اور میں مزید زندگی نہیں جینا چاہتا۔ لیکن میں آپ سب سے یہ التجا کرتی ہوں کہ آج کے بعد، اس ڈیتھ نوٹ کے بعد، مجھے کوئی سلیم مت پکارے، مجھے کم از کم مرنے کے بعد تو سلمیٰ کا نام دے دیا جانا چاہیے، مجھے مرنے کے بعد تو ایک عورت تسلیم کر لیا جانا چاہیے تاکہ میری روح کو تو کم از کم سکون ملے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ سوشل ڈائلیما یعنی یہ معاشرتی معمہ حل کرنا ہوگا، اور ایسے لوگ جو پیدائشی طور پہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے اور والدین میں انفرٹیلٹی کے بعد اور بہت سارے فیکٹرز کے بعد اگر ایک ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ
انٹر سیکس ہوتا ہے، یعنی دو سیکسز کے درمیان میں ہوتا ہے، تو ہمیں اس بچے کو جینڈر رول میں، یعنی مرد اور عورت کی لڑائی میں نہیں الجھانا چاہیے، اور ہمیں خدا کا ایک امتحان سمجھ کے یا خدا کی ایک نعمت سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جس سے نہ صرف یہ معصوم بچہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکے، بلکہ معاشرے میں توازن بھی قائم رہے۔ اگر سلیم یعنی سلمیٰ کا والد صاحب اس ضد سے نکل آتا کہ اسے ایک مرد ہی چاہیے جو اس کے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھائے، جو اس کی جائیداد اور جاگیر کا وارث بنے، تو شاید سلمیٰ اپنی جان نہ لیتی، تو شاید سلمیٰ کو لوگ اس طرح ڈسٹرب نہ کرتے، سلمیٰ کو سائیکولوجیکلی، فزیکلی اور ایموشنلی اتنا ڈسٹرب نہ کیا جاتا۔ کون سے ایسے والدین ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بازار میں بک جائے، کہ ان کی اولاد لونڈوں کے ہاتھوں، اوباشوں کے ہاتھوں میں چلی جائے؟ تو پھر ہم معاشرے میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اس ایکٹ کی وجہ سے معاشرے میں اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ انٹرسیکس کمیونٹی کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اب بن چکی ہے، تو اب انٹرسیکس کے ساتھ لنکڈ ٹرانسجینڈر کے مسائل اتنا سر اٹھا چکے ہیں کہ ٹرانسجینڈر انڈسٹری بن چکی ہے، اور ٹرانسجینڈرز کے ایسے لاز بننا شروع ہو گئے ہیں جس سے معاشرے میں جینڈر رولز کا کباڑہ ہو گیا ہے، اور مزید جو مظلوم ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں، اور جو فنکار ہیں، جو بہانے خور ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ ہمیں انٹرسیکس کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کو جینڈر رول سے دور رکھنا ہوگا، اور ہر پیدا ہونے والے ایسے بچے کو جس کی جنس کا صحیح فیصلہ نہ ہو سکے، اس کو اپنے اندر کے ہارمونز کی ڈائریکشن کی بنیاد پر اس کو حق ملنا چاہیے کہ وہ چاہے عورت کا انتخاب کرے، چاہے وہ مرد کا انتخاب کرے، لیکن یہ انتخاب صرف اور صرف سیکس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اس کے ہارمونل لیولز کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یعنی میڈیکل ایگزامینیشن کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، نہ صرف ہم ذہنی فطور کی بنیاد پہ اور مختلف سیکیٹرک اور سائیکولوجیکل النیسز کی بنیاد پہ ہم یہ الاؤ کریں کہ آپ سیکس کو چینج کریں۔ اور ہر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد، اور ہر اس بچے، ہمیں انٹرسیکس کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا، اور ہر وہ بچہ جس کی جنس کا تعین پیدائش کے وقت ناممکن ہو، وہ جب بلوغت کی عمر میں پہنچے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا جسم کس طرف مائل ہے۔ اگر وہ عورت کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ ایک عورت بن جائے، اور اگر وہ مرد کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ ایک مرد بن جائے، کیونکہ یہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ اس کے ہارمونز کی آواز ہوتی ہے، یہ اس کے جینیٹک میک اپ کی آواز ہوتی ہے، یہ کوئی اس کا بہانہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں انٹرسیکس کی آڑ میں ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ کسی فطور کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز ایسا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کا توازن نہ بگڑے۔ اگر آپ ٹرانسجینڈر انڈسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن لنک میں کلک کریں، اور اگر آپ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پر ضرور کلک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی فیملیز پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ حافظ۔